बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पिछले 2-3 रोज़ से मैंने अपनी वीलॉग में ज़्यादातर कंसंट्रेट किया मुल्क के अंदर की सूरत हाल, और उसके बाद फिर उसकी वजह से आपने देखा कि जो यूक्रेन की सिचुएशन है उस पे हम मज़ीद बातचीत न कर सके। लेकिन आज मैं यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे कुछ तबसरा करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सूरत हाल अब बिगड़ती नज़र आ रही है। आपको पता होगा कि जो बाइडन ब्रसल्स गए हुए हैं, जहाँ पे कि वो नेटो कंट्रीज़ की एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उसमें शामिल हैं। नेटो के 30 ममालिक के लीडर्स वहाँ जमा हैं, और उसके साथ साथ G7 के लीडर्स वहाँ पे हैं, और ये यूक्रेन का इशू ही मेन इशू है जिस पे बातचीत हो रही है। उसके अलावा जुमेरात को यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने फिर एक करारदाद पास की, जो कि नॉन बाइंडिंग है। नेचुरली जनरल असम्बली की करारदाद है और वो रूस के ऊपर बाइंडिंग नहीं, लेकिन उस करारदाद के ज़रिए फिर कहा गया कि रशिया फौरी तौर पे यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग बंद करे। इसमें 140 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। 38 ममालिक जो थे वो उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, और 5 ने इस करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया। रशिया ने ख़ुद भी इससे एक दिन पहले एक करारदाद जो थी वो जमा कराई, जो कि बुनियादी तौर पे ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो यूक्रेन में है उसके बारे में थी, लेकिन वो ना आगे बढ़ाई जा सकी, उससे बात नहीं हुई। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने नेटो पे इल्ज़ाम आयद किया है, और पोलैंड पे ख़ास तौर पे पोलैंड पे इल्ज़ाम आयद किया है कि वो इस खित्ते में जंग को भड़का रहा है, जिसके लिए उसको उसके नताइज भुगतना होंगे। पोलैंड ने यह किया है कि 2-1 दिन पहले उन्होंने रशिया के 45 डिप्लोमेट्स जो हैं उनको रशियन एम्बेसी से निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया, उनको वापस रशिया भेजा, और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जासूसी कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने अपना भी एक आध आदमी पकड़ा, लेकिन रशिया ने कहा कि ये झूठ बोला जा रहा है। 45 आदमी आपने जो हमारे निकाले हैं, रशिया का उसका एम्बेसी का स्टाफ, इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा और भरपूर तरीके से दिया जाएगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स रशिया ने कहा कि इसके लिए हम करेंगे, और पोलैंड को इसका खमियाजा भुगतना होगा। उसके बाद जो कुछ भी हो इस खित्ते में, पोलैंड का नुकसान हो या खित्ते का नुकसान हो, उसकी ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पे रशिया की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि उसकी मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदारी पोलैंड पे होगी। और उन्होंने वार्न किया कि रशिया किसी भी सूरत में इसका जवाब दिए बगैर नहीं रहेगा। इसके अलावा आप जो जंग की सूरत हाल है उसमें आप देखिए कि चेचनिया के जो लीडर हैं रमज़ान कादरोफ, वो जंग लीड कर रहे हैं यूक्रेन में, और वो ज़्यादातर जो उनका फोकस है वो मारियोपोल जो बंदरगाह है उसके इलाके में है। और उन्होंने ऐलान किया कि हमने मारियोपोल का जो टाउन हॉल है उस पर कब्ज़ा कर लिया है, रूस का झंडा उस पर लहरा दिया है, और अब हमारी अफवाज जो है मारियोपोल शहर के अंदर से गुजर रही हैं। और उसने कहा कि चंद ही दिनों की बात है, इंशाल्लाह ये पूरे शहर पे कादरोफ की फ़ौज का कब्ज़ा हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने भी अपना इस एरिया के बारे में बताया कि वहाँ पे कोई 10,000 के करीब उनके लोग जो हैं वो महसूर हैं, फंसे हुए हैं, और उनको निकलवाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। उसके लिए उन्होंने मदद वगैरह मांगी। अब चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें, जंग रुक नहीं रही, जंग बढ़ती जा रही है, और रशिया भी डिटर्मिंड है। रशिया के नुकसान भी बड़ा हुआ है, लेकिन वो डिटर्मिंड है कि इसको नतीजा खेज़ बनाना है। और दूसरी तरफ ये है कि यूक्रेन का लीडर है तो वो अभी तक मगरबी दुनिया पे इन्हिसार करके उनसे सिर्फ हथियार ले रहा है, और लेके मिज़ाइल वगैरह डिफेंसिव सिस्टम्स हैं या एंटी एयरक्राफ्ट मिज़ाइल्स हैं वो लेके, तो वो और मज़ीद हथियारों की डिमांड कर रहा है उनसे। तो लड़ तो रहा है, लेकिन देखने की बात यह है कि 1 महीने के अंदर जो यूक्रेन है ये तकरीबन मलबे का ढेर बन गया है। इसके ज़्यादातर शहर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। रूस के जो
فوج ہے وہ انکار کرتی کہ ہم نے کوئی ایسی سویلین کیجولٹیز نہیں کی اور کوئی سویلین علاقوں پہ ہم نے بمباری بھی نہیں کی. خاص طور پہ جو بامبنگ وغیرہ کا ہے وہ ماریوپول، خرکوف اور کیو میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہے، لیکن رشیا نے کہا کہ ہم نے نہیں کی. مگر زمین پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے علاقوں میں آپ کو لاشوں کے ڈھیر ملتے ہیں. اب اس میں امریکہ اور یورپین یونین ہوا، نیٹو، یہ سارے پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، تباہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یوکرین مکمل طور پہ تباہ ہو. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ وہ دور بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، ہتھیار دے رہے ہیں مختلف قسموں کے، ان کا استعمال دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کا ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے امریکی ہتھیاروں کے لیے یوکرین ایک تجربہ گاہ بن گئی ہے، ایک میدان جنگ ہے، اس میں مختلف ہتھیاروں کے تجربے کی جا رہے ہیں. اب یہاں پہ جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لیڈر، کوئی بھی، جیسے زیلنسکی ہے یوکرین کے لیڈر، اگر وہ کسی بھی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے اور یا وہ ایک سوچ لے لے کہ دوسرے ملک جو ہیں وہ میری مدد کر رہے ہیں لہذا مجھے اب میرے لیے بے عزتی ہے کہ میں بیٹھ جاؤں یا کوئی صلح صفائی کی طرف جاؤں، تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے ملک کو مکمل طور پہ تباہ کروا لے گا اپنی حماقت میں. نیٹو کنٹریز مدد دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، لیکن وہ مدد ایسی نہیں ہے کہ وہ خود آ کے میدان میں یوکرین کی جنگ لڑیں گے. وہ یوکرینیوں کو ہتھیار دے رہے ہیں اور تباہی یوکرین کی ہوتی جا رہی ہے. اب یہ انتہائی اہم وقت ہے اس وقت کہ بجائے ان کو ہتھیار دینے کے نیٹو اور امریکہ کوشش کرتے کہ دونوں کو بات چیت کے لیے آمادہ کر کے بٹھا کے تو مسئلے کا حل کرتے، اور یہ کر سکتے تھے کیونکہ بہت ساری چیزیں جیسے رشیا کو اعتراض تھا کہ یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا ممبر نہ بنے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ طے کرائی جا سکتی تھی. نیٹو تو وہی ہے جو امریکہ چلا رہا ہے، اور یوکرین بھی کہہ سکتا تھا کہ جی ہم اس کے ممبر نہیں بنیں گے. لیکن یہ جو ایگو ہے، یہ ان کی ایگو رستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بالکل یوکرین جو ہے اس کا حشر کر کے رکھ دیا انہوں نے. امریکی اور جو یورپین لیڈرز ہیں وہ بجائے اس کے کہ اس میں جلتی آگ پہ پانی ڈالیں، وہ تیل ڈالتے ہیں اور وہ اس لیڈر کو، زیلنسکی کو، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کو انکریج کرتے ہیں، اس کو تھپکی دیتے ہیں کہ پڑ جاؤ، اور وہ شخص جو ہے وہ ہتھیار لے لے کے تو اس طرح وہ اپنے ملک کو تباہ کروا رہا ہے. باقی جو امن کی بات اور کہانیاں، یہ لپ سروس ہے، اس پہ کوئی بھی ابھی تک سیریس کام نہیں کیا مغربی دنیا نے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ایک ہیلپ لیسنس نظر آتی ہے یوکرین کے عوام کے اوپر، لوگوں کے اوپر، اور ایک ان ہیومن قسم کا آپ قتل عام وہاں پہ اس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہاں پہ ایک اور جو اسپیکٹ، ایک اور ایلیمنٹ جو اس میں شامل ہوا وہ یہ کہ اچانک بائیڈن نے اور نیٹو لیڈرز نے اعلان کیا کہ اگر رشیا نے یہاں پہ یوکرین میں کیمیکل یا بایولوجیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے، وہ ہم بالکل اس پہ پھر رسپانس آئے گی، جواب دیں گے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ کیا وہ بھی آگے سے یہی رشیا کے اوپر کیمیکل یا بایولوجیکل ویپنز استعمال کریں گے، ماریں گے، کیا رسپانس ہوگی، اس کو تو انہوں نے واضح نہیں کیا. لیکن انہوں نے بڑا خدشے کا اظہار کیا کہ اگر رشیا نے یہ کیا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. اب یہ کہ رشیا نے ابھی تک کوئی کیمیکل ویپنز وہاں استعمال نہیں کیے، لیکن ایک چیز ہے کہ امریکنوں کا یہ خیال ہے کہ شاید رشیا کو کیونکہ جلدی فتح نصیب نہیں ہو رہی یا وہ پورے ملک پہ قابض نہیں ہو سکا ابھی تک، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ اس طرح کے ہتھیار استعمال کرے، کیمیکل یا بایولوجیکل، جس سے کہ بہت زیادہ المیہ ہو، بہت زیادہ کیجولٹیز ہوں، اور پھر وہ ان کو یہاں پہ قبضہ کر سکے یوکرین کے اوپر. اب یہ ایک ازمپشن ہے، لیکن ہمیں یاد ہے کہ یہ کام امریکہ نے سیریا میں بھی کیا تھا. سیریا میں انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کروائے، کوئی کہیں چھوٹا موٹا کیمیکل ویپن چلوا دیا اور پھر کہا کہ بشار الاسد نے یہ کیا ہے، چنانچہ سیریا کے اوپر دبا کے پھر بمباری اور سیریا کو کہ جی ان کو سزا دینی ہے، انہوں نے کیمیکل ویپن استعمال کیا ہے. لگتا ہے کہ یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یوکرین میں کہیں کسی کونے کھدرے میں جا کے تو ایک آدھ وہ چلا دیں کوئی کیمیکل ویپن، اور اس کے بعد پھر رشیا کو پر الزام رکھ کے تو رشیا کو رگیدتے رہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو اسی بہانے یوکرین کو کیمیکل ویپنز دے دیں کہ آپ مار لیں.
جو بائیڈن اور دوسرے مغربی لیڈر جو ہیں وہ اپنا اس بات کا بڑا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یوکرین میں پاسبلٹی ہے کہ یہ ہتھیار استعمال ہوں گے، لیکن ابھی تک کوئی اس کے شواہد نہیں ہیں۔ 30 کے 30 ممالک جو کہ نیٹو کے ممبر ہیں، رکن ہیں، ان سب نے ایک مشترکہ بیان کے ذریعے رشیا کو وارننگ دی ہے کہ کیمیکل ویپنز کا جو استعمال ہے وہ قطعاً ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا اور ہم اس کا جواب تمہیں دیں گے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کبھی نیٹو خود اپنے طور پہ اس میں انوالو ہوگا جنگ میں، یہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ نیٹو کے خود انوالو ہو جانے کا مطلب ہے کہ رشیا پھر آزاد ہوگا کہ وہ امریکہ کے اوپر بھی میزائل مارے، رشیا آزاد ہوگا کہ وہ برطانیہ پہ، فرانس، جرمنی، ان پہ بھی مارے میزائل، اور وہ بھی پھر واپس مارے، تو جنگ کا دائرہ کار بہت بڑھ جائے گا۔ لہٰذا اس کو کنفائن رکھنے کے لیے زیادہ پاسبلٹی یہی ہے کہ کیمیکل یا بایولوجیکل ویپن جو ہیں وہ یوکرین کو دے دیے جائیں تاکہ یہ مرتے مراتے رہیں آپس میں۔ انہوں نے الزام جو لگایا امریکہ نے کیمیکل ویپنز کے لیے، انہوں نے یہ کہا کہ رشیا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، یعنی وہ رشیا پہ ڈال رہے ہیں کہ رشیا ایک فالس فلیگ آپریشن کرے گا جس کا بہانہ بنائے گا کہ جی یہ انہوں نے یوکرین نے استعمال کیا ہے کیمیکل ویپن یا بایولوجیکل ویپن، اور پھر رشیا کو بہانہ مل جائے گا کہ واپس اس کے اوپر چڑھ دوڑے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کا ہے۔ مجھے جو تجربہ ہے یا میں نے جو کچھ دیکھی ہیں جنگیں، اس میں امریکہ کا رول رہا ہے کہ امریکہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کیا اور ایک ویپن دائیں بائیں خود ہی چلوا کے کیمیکل ویپن چلوا دیں گے اور یوکرین کے اندر، اور پھر دنیا کو کہیں گے کہ جی چونکہ رشیا نے یہ استعمال کیا ہے اب یوکرین کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی یہ استعمال کرے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ انتہائی خطرناک موڑ ہوگا جنگ کا اگر یہ اس طرف جاتی ہے۔ کیمیکل ویپنز کے اوپر پابندی انٹرنیشنل، یہ ایک ٹریٹی سائن ہوا تھا کیمیکل ویپنز کے اوپر پابندی لگانے کا، جس پہ کہ 193 ممالک نے دستخط کیے تھے، اور یہ تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ اس کے بعد سے پابندی رہی، سوائے اس کے کہ سیریا میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ وہاں شام میں یہ کام انہوں نے امریکیوں نے کروایا، اور اس سے شام کے اندر کافی سارا ان کو موقع مل گیا امریکہ کو بہانہ لگا کے الزام عائد کر کے بشار الاسد پہ، اور اس کی افواج کے اوپر بمباری کرنے کا ان کو بہانہ مل گیا۔ اب زیلنسکی جو ہے وہ ان سے ویپنز وغیرہ مانگ رہا ہے اور امریکہ اس کو ہتھیار مزید دینے کا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیلنسکی جو ہے یوکرین کا صدر، وہ اپنی حماقت کی وجہ سے اپنے ملک کا مزید بیڑا غرق کرانے پہ تلا ہوا ہے، تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور آپ دیکھ لیں گے آخر کسی نہ کسی وقت پہ جنگ کو بند کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی وقت پہ آ کے مذاکرات کی طرف جانا پڑے گا، مذاکرات کے ذریعے ہی حل نکالا جائے گا، لیکن اس وقت تک یوکرین مکمل تباہ ہو چکا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔